दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ईद का। दोस्तों, ना तो मैं इस अफसाने का पूरा मतन आपके सामने रखने वाला हूं और न सिर्फ एक मुख्तसर सी कहानी, बल्कि इस तरीके से मैं आपके सामने ईद का पेश करूंगा ताकि आप इसका तनकीदी जायज़ा भी लिख सकें और इसका खुलासा देर तक आपके जहनों में रहे। ईद का मुंशी प्रेमचंद का एक अहम अफसाना है। ये एक गरीब घराने की ईद है। ईद का दिन होता है और सभी गांव में ईद की तैयारियां करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। हर तरफ चहल पहल है, घरों में पकवान बन रहे हैं और सब ईद का जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे होते हैं और इस गांव के बच्चे भी बहुत खुश हैं। उनकी जेबों में आज कारून के ख़जाने हैं, जो कि उन्हें अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से ईदी मिली है। किसी को 4 पैसे मिले हैं, किसी को 10 पैसे मिले हैं और वो आज ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि उनको क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या खाना है। वो बच्चे बार बार अपनी जेबों में रखे हुए पैसे को निकालते हैं, गिनते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं और अपनी सबकत ले जाने पर दावा करते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा हामिद है, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, लेकिन उसके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं और उस बच्चे की परवरिश उसकी दादी के पास है, जिसके साथ वो बेपनाह प्यार करता है और वो दादी भी हामिद के साथ उतनी ही शफकत रखती है। ईद के रोज़ हामिद की दादी रो रही थी कि ईद के दिन उनके घर में दाना नहीं है। ईद उनके घर में भला किस काम के लिए आई है? ईद तो अमीरों के घर होती है। दादी ये बात कहीं न कहीं सोचती है। ईद की नमाज में सारे बच्चे अपने वालिदैन के साथ जाने लगते हैं। हामिद भी ईद का जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 4 बरस है। दादी का दिल इत्मीनान में नहीं आता। वो हामिद को ईद का भेजने से परहेज़ करना चाहती है, लेकिन हामिद के दोस्त और हामिद खुद अपनी दादी को काफ़ी मुतमईन करते हैं कि वो एक साथ रहेंगे और हामिद को हम साथ लेके आएंगे। हामिद भी अपनी दादी से यही इसरार करता है कि वो गाँव वालों के साथ जाएगा और उन्हीं के साथ वापस लौटेगा। लेकिन दादी को डर था कि हामिद कहीं भीड़ में खो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 4 बरस का था और वो शहर जा रहा था। हामिद की दादी ने कपड़े सीकर 8 पैसे जमा किए थे, लेकिन ये पैसे सब के सब उसको नहीं मिले थे या उसने खर्च कर दिए थे। सिर्फ 3 पैसे उसने हामिद के लिए बचा के रखे और वो ईद के दिन हामिद के हाथ में थमा दिए। हामिद अपने दोस्तों के साथ शहर को रवाना हुआ। जब शहर के करीब पहुंचने लगे तो सब कुछ नया दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े घर, यानी बच्चों के लिए सब कुछ नया था। वो एक चीज़ को देखते, फिर दूसरी चीज़ को देखते, उस पर बात करते और आगे निकलते जाते। उन्हें ईद की नमाज जल्दी पकड़नी थी। बिलाखिर मस्जिद में पहुंचते हैं।
عید میں صفیں لگ چکی تھیں، یہ سب بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے نماز کی ادائیگی کے بعد، کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، کتنے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں، یہ سب شاید ان بچوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ نماز کے بعد سب میلے میں آ گئے، ہر طرف چہل پہل تھی۔ حامد کے دوستوں کے پاس پیسے تھے، ان میں سے کوئی کھلونے لے رہا تھا، کوئی مٹھائیوں کے مزے لے رہا تھا، مگر حامد کی جیب میں رکھے ہوئے پیسے کا حامد کو پورا احساس تھا۔ وہ کھلونا یا کھانے والی کوئی بھی ایسی چیز خرید کر پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حامد کے ساتھ آئے ہوئے بچوں میں سے محمود نے خاکی وردی والا لال پگڑی والا سپاہی خریدا۔ محسن کو جکی کمر اور پشت پر مشک والا بہشتی پسند آیا۔ نورے نے جالا چگا سفید اچکن اور ہاتھ میں قانون کی کتاب پکڑے ہوئے ایک وکیل کو خریدا، جبکہ سمی نے دوبن خریدی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کھلونے کی تعریف کر رہا تھا، لیکن حامد اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کھلونے کس کام کے، یہ تو گر کے ٹوٹ جائیں گے۔ حامد یہ بات سوچ کر کہیں اپنے دل کو یہ بھی سہارا دیتا کہ وہ یہ کھلونے نہیں خریدے گا یا وہ یہ کھلونے نہیں خرید سکتا۔ سارے بچے اور حامد ان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب وہ بچے کوئی چیز خریدتے کھاتے تو حامد کنارہ کشی کر لیتا تھا، تو وہ بچے یہ سمجھتے تھے اور آپس میں یہ گفت و شنید کرتے تھے کہ یہ ہم سے الگ رہتا ہے۔ لیکن حامد نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بچے سے لے کر کچھ کھائے، اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ لیکن حامد کو اپنی جیب میں رکھے 3 پیسوں کا بھی پورا احساس تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک لوہے کی دکان آئی، جس پر باقی بچے تو نہیں رکے، چونکہ وہاں بچوں کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حامد تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرا اور حامد کی نظر ایک دستے پناہ پر پڑی۔ اگر عام لفظوں میں کہہ لیں، یعنی وہ چمٹا جو چولہے میں لکڑ جلانے یا پھر روٹیاں سیکنے کے کام آتا ہے۔ حامد نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ دکاندار نے فوراً جواب دیا 6 پیسے کا ہے، لیکن تیرے کسی کام کا نہیں۔ حامد نے بھی بڑے بہادرانہ طریقے سے پھر پوچھ ڈالا 3 پیسے کا دو گے؟ دکاندار نے دستے پناہ اتارا، حامد کے 3 پیسے ہاتھ سے لیے، چمٹا حامد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب آگے بڑھے۔ باقی دوست حامد کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، وہ حامد کے دستے پناہ پر خوب جملے بنا رہے تھے۔ حامد نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ حامد نے کہا کہ اگر میں کندھے پر اپنا دستے پناہ رکھوں تو یہ بندوق بن جاتا ہے، ہاتھ میں لے کر بجاؤں تو فقیر بن جاتا ہے، اور کہا اس کی مدد سے آپ کی ناک بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ ایک چمٹا لگانے سے تمہارے سارے کھلونے ٹوٹ سکتے ہیں۔ حامد کا کہنا تھا کہ یہ دستے پناہ نہیں بلکہ اس کا بہادر شیر ہے۔ تمام بچوں کے کھلونے مٹی سے بنے ہوئے تھے جو کبھی بھی ڈہ کے ٹوٹ سکتے تھے، جبکہ دستے پناہ لوہے کا بنا ہوا ہے جسے کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ دستے پناہ کی اتنی ساری خوبیاں سن کر سب بچے یہ اس کی داغ بیٹ دستے پناہ کی اتنی ساری خوبیاں سن کر سب بچوں پر اس کی داغ بیٹھ چکی تھی۔
سب بچے حامد کے سامنے لاجواب ہو چکے تھے۔ میلے میں گئے ہوئے سب لوگ جب گھر پہنچے تو ان بچوں کے کھلونوں کا کچھ یوں انجام ہوا۔ محسن کی بہن کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا بہشتی گرا اور ٹوٹ گیا، جس پر ان دونوں کو ماں سے خوب مار پڑی۔ جبکہ نورے کا وکیل زمین پر تو بیٹھ نہ سکتا تھا، اس کو طاق پر بٹھانے کی کوشش کی گئی اور ساتھ میں پنکھا جھولا جانے لگا۔ اس دوران وکیل صاحب بھی زمین پر گر پڑے اور وہ بھی ٹوٹ کر نیست و نابود ہو گئے۔ محمود کے پاس جو کھلونا تھا وہ ایک سپاہی تھا۔ اس کو گاؤں کا پہرے دار مان لیا گیا، یا اس کو گاؤں کا چارج مل گیا۔ اندھیری رات میں ٹھوکر لگنے سے میاں سپاہی بھی اپنی بندوق سمیت گرے اور ان کی ایک ٹانگ بیکار ہو گئی۔ ان کھلونوں کے لانے پر کسی نے انہیں دعائیں نہ دیں، بلکہ گھر پر وہ کھلونے لا کر ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ جبکہ حامد نے جب دستے پناہ اپنی دادی کے سامنے رکھا اور دادی سے کہا کہ وہ 3 پیسے میں دستے پناہ خرید کر لایا ہے، اور دادی نے حامد کو ڈانٹ دیا کہ 2 پیر گزر کر 6 پیر ہونے کو ہے، تو ابھی تک بھوکا ہے اور دستے پناہ کس لیے لایا، یہ کس کام کا ہے؟ تو حامد نے بڑی معصومیت سے اپنی دادی کو جواب دیا، دادی اماں، جب آپ روٹیاں پکاتی ہیں تو آپ کی انگلیاں آگ میں جلتی ہیں، اور میں یہ دیکھتا تھا۔ آج جب دستے پناہ پر میری نظر پڑی تو یہ دستے پناہ میں آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں۔ اب آپ کے ہاتھ نہیں جلیں گے۔ یہ بات سنتے ہی حامد کی دادی کے سارا جذبہ، یہ بات سنتے ہی حامد کی دادی کا سارا غصہ شفقت میں بدل گیا، اور وہ تمام ضبط کرنے کے باوجود اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے محفوظ نہ رکھ سکیں، اور حامد کے لیے جھولی اٹھا کر دعائیں دینے لگیں۔ باقی بچے سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تھی اس افسانے کی کہانی۔ حامد اس افسانے میں صرف 5-6 کردار ہیں۔ حامد اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ کہانی حامد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ حامد کے دوست محسن، نورا اور سمیع بھی کہانی کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ حامد کی دادی اگرچہ کہ افسانے میں بہت دیر تک نظر نہیں آتی، لیکن جب بھی کوئی بات آگے ہوتی ہے، جب بھی کوئی جملہ آگے بڑھتا ہے تو دادی کا نقش اس میں نظر آتا رہتا ہے۔ حامد کا عیدگاہ کے لیے رخصت ہونا، دادی سے اجازت لینا، دادی کی فکر اور حامد کا عیدگاہ کے لیے چلا جانا، دن بھر دادی کا دھیان حامد کی طرف رہنا۔ ایک وقت میں تو دادی نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ حامد کے ساتھ عیدگاہ چلی جائے، لیکن پھر اس کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں عیدگاہ چلی جاتی ہوں تو جب حامد واپس لوٹے گا تو کھائے گا کیا؟ شاید وہ اس غرض سے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں۔ پریم چند نے صرف ایک بچے کا کردار لے کر ایک ایسی کہانی ہمارے سامنے رکھ دی جس میں ہمارے سامنے ایک گاؤں کا ایک یتیم بچے کے سبب سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بچے کی سنجیدگی، اس کی دیانت اور اس کا یتیم ہونا اس کو سنجیدہ بنا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو بچے اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہیں وہ کھلونے
بھی لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، مزے بھی کرتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، لیکن خامن ان سب چیزوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ایک سچی اور جیتی جاگتی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ افسانے کا پلاٹ بہت گتھا ہوا ہے، کردار آپس میں ایسے ملے جلے ہیں جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں ہوں۔ افسانہ شروع سے لے کر آخر تک دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ یہی کسی کہانی، کسی افسانے کی کامیابی کا راز ہے۔ زبان و بیان ایسی خوبصورت استعمال ہوئی ہے، گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ پریم چند نے اپنے قاری اور سامعین کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ افسانہ ختم ہوتے ہی ہر احساس کاری کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور وہ دیر تک کسی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا پریم چند کا افسانہ عید کا۔ یہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔